बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंसूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद एक ऐसा टाइम होता है, खुशियों का टाइम होता है, अपनों के साथ बैठने का, मिलने का, बातचीत करने का। और आपको पता है कि हम लोग तो सारी ज़िंदगी से पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स करते रहे हैं, इसीलिए हमारे गेस्ट भी हमेशा पॉलिटिकल होते हैं। अब कोशिश आज ये होगी, क्योंकि गेस्ट बहुत बड़े हैं, यानी कि इस तरह से बड़े हैं कि पाकिस्तान की सियासत का हर ऊंचा नीचा पहलू वो देख चुके हैं, बेपनाह पोर्टफोलियोज उनके पास रहे हैं, न्यूमरस टाइम्स ही इज बीन इन द कैबिनेट। एमएनए बनना उनके लिए कोई मजाक की बात ही नहीं थी, और अपने इलाके में उनको लोग बहुत चाहते हैं। सो उसकी वजह क्या है, उनसे थोड़ी सी सियासी बातें होंगी आज, लेकिन बात शुरू होगी ईद से। शेख रशीद अहमद साहब, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत सारी ईद की खुशियां हों। शेख साहब एक बात बताइएगा, आज सियासी बातें थोड़ी कम करूंगी, मुझे ये बताएं कि वैसे ईद पे अब तो चले आप नहीं करें ही ना आज, बल्कि करें ही ना, चले ठीक है सर, छोड़ दिया। मैं आपका आई नो योर मैं आपके पूरे करियर को पढ़ती भी हूँ, देखती भी हूँ, उससे मतलब खुशी भी मिलती है, मैं सीखती भी हूँ, नो डाउट। मुझे जो एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी, वो ये लगी, सबसे पहले आज ये बताएं कि इतनी जल्दी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने का आपको क्या शौक था? आई मीन लाइक क्यों, ये तो बताएं ना, वजह क्या थी? मेरा शौक यही था कि मैं सियासत में आऊं, और स्कूल में ही मैं सजा हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया। ये उस ज़माने की बात है जब कोड़े मारे जाते थे तो आगे लाउड स्पीकर लगाया जाता था। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में मैं वाहिद स्टूडेंट वर्कर था जो स्कूल में ही फ़ौज ने मेरा, याह्या खान ने कोर्ट मार्शल कर दिया, 1 साल कैद और 10 कोड़े तो मुझे नहीं लगे, मैं और चौधरी ज़हूरुल्लाह और ख्वाजा सफदर ने और एयर मार्शल नूर खान ने बड़ी नेकी की, और मैं स्कूल टीचर लग गया हरीपुर जेल में बच्चों का। और अल्लाह की शान देखें, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया उसी दिन उसी जेल का सुपरिटेंडेंट जिसको मैं पढ़ाता था, उसका बेटा लेफ्टिनेंट जनरल शफकात, वो भी मिलिट्री सेक्रेटरी लगा। तो हमने एक दूसरे का तारफ़ ऐसे किया कि जैसे हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उस वक्त मुझे हथकड़ी नहीं आती थी, तो मुझे अच्छा याद है जब मुझे पकड़ा गया तो ट्रक में डाला गया। उस वक्त ये नहीं होती थी वैगने शैगने और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, तो मेरे हाथ में जब हथकड़ी नहीं आ रही थी तो वो पीना देता SHO था थाना लाल हवेली का, जो वारस खान महल्ले में या राजा बाजार में, तो उसने कहा लगता है मुंडिया तो बड़ा हो गया, लीडर बनना है। और मेरे भाई नवाए वक्त में रेजिडेंट एडिटर थे उस वक्त, सो मिला के गुंजाइश होगी, लेकिन मैं मिलिट्री कोर्ट में 1 साल, ये मेरी पहली कैद थी। उसके बाद मैं 7 साल कैद हुआ, और एक साल 2 दफ़ा फिर कैद हुआ। और इसलिए मुझे सियासत का स्कूल से ही शौक़ था, और मैं स्कूल में भी भरपूर सियासत करता था। अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, अभी हाल ही में भी आप कोई किताब लिख रहे हैं, या जो लिख रहे थे वो मुकम्मल हो गई है? वो मैंने जो लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक लिखी, उसमें इनकम टैक्स ने मुझसे 1 करोड़ 36 लाख रुपया वसूल कर दिया है, क्योंकि FIA ने, मैं अपोजिशन में हो गया, तो जितने पब्लिशर से उनसे जाके रिकॉर्ड लिया, और FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम की, शुक्र है मैंने कोई 5-6 हज़ार ज़्यादा ही बिक्री दिखाई हुई थी। तो अब ये 16 दिन मैं जेल में रहा, तो मैंने पहले जो थे वो थोड़े से पैसे लेते थे इनकम टैक्स वाले किताब पे, जो मेरी फर्जंदे पाकिस्तान थी। सो अब तो सारे पैसे जो है वो इनकम टैक्स वाले ही ले जाते हैं। और एक किताब लिखनी है, लेकिन मेरे मरने के बाद छपे, अब मेरी ज़िंदगी में छपे तो बदमज़गी हो जाएगी। अरे अल्लाह ना करे शेख साहब, आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। ईद वाले दिन ऐसी बातें नहीं करते, खुशी की बातें करते हैं। ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो आपको शौक था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, तो चले आपको शौक था, स्टूडेंट्स को होता है शौक, यंगस्टर्स को, उसके अलावा क्या शौक था? मुझे ये बताएं ना कुछ और। पढ़ने का मुझे पता है आपको शौक है, बिकॉज राइटर हैं आप,
چلیے یہ بتائیں شعر و شاعری سے کتنا لگاؤ ہے؟ کوئی موویز دیکھتے ہیں؟ کبھی کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن دیکھتے ہیں؟ یوٹیوب پہ کوئی ڈراما دیکھتے ہیں؟ آج یہ والا رخ بھی تو ہمیں بتائیں نا. دیکھیں یہ ٹویٹر میں نے بڑا لیٹ شروع کیا, اس کی مجھے سمجھ ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ایک دفعہ میں نے کسی اور کو بھیجنا تھا, میسج کہیں اور چلا گیا, تو جنرل احسان میرے بھائیوں جیسے ہیں, DGISI تھے, جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ عمر والیاں کام کیتا کر, ہن تیرے عمر والی کام نہیں, ہن میرا مطلب ہے تو میسج کدھر بھیجنا تے چلا کتنے جانا ہے. سو سارے کام کیے, بچپن میں شرارتی تھا اور ماں کا لاڈلا تھا, ماں سے میرے تعلقات تھے, ماں ہی میری زندگی تھی. میری ماں, میرے بعد بھی کئی میری والدہ کے بچے ہوئے, لیکن میں بہت دیر تک اپنی ماں کے ساتھ سوتا رہا, اس لیے مجھے وہ افہیم دیتی تھی, کسی میں اور بچے کو اپنی ماں کے ساتھ سونے نہیں دیتا تھا اور مارتا تھا ان بچوں کو جو میرے بعد میں بہن بھائی بنے, اسی لیے ابھی تک میری ان کے ساتھ نہیں بنی ہوئی. یعنی کہ لاڈلے تھے اپنی والدہ کے بہت زیادہ, اور ایز اے چائلڈ جیلس تھے, باقی بہن بھائیوں کو نزدیک نہیں آنے دینا, پوزیسو تھے نا. مجھے افہیم دیتی تھی روز. یہ سچ بات ہے؟ ہاں, وہ میں کسی کو نہیں آنے دیتا, پھر مجھے افہیم دے کے سلاتی تھی وہ, شاید اسی لیے ابھی تک میں سلیپنگ پلز کھا کے سوتا ہوں. ارے شیخ صاحب, یہ کتنی آپ نے مجھے یونیک آج بات بتائی ہے. آج کل کے زمانے میں مائیں بچوں کو نا وہ کاف سیرپ دے دیتی ہوتی ہیں جب وہ نہیں سوتے اور چھیڑخانی کرتے ہیں, تو کیونکہ آپ تنگ کرتے ہوں گے ان کو, تو اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ جو ہے آپ کو نہیں تنگ نہیں کرتا, تنگ نہیں کرتا. میں ماں کو ایک منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں چھوڑتا تھا. میں تو اسکول ہی نہیں جانا چاہتا تھا, باپ سے میری بنتی نہیں تھی, زبردستی مجھے اسکول چھوڑ آیا. میں تو ہر وقت ماں کے ساتھ ہوتا تھا. سودا لینے جا رہی ہے, صبح ناشتے کے لیے ہمارے ہاں جلدی اٹھنے کا رواج ہے, تو وہ چائے ہم پھینٹتے تھے, وہ میں پھینٹتا تھا. تو کئی دفعہ میری ماں کہتی تھی کہ بھئی جا سو جا, تو کیوں نہیں. میں نے کہا نہیں, میں تیرے ساتھ ہی ہوں. سو زبردستی میرا باپ مجھے اسکول چھوڑ آیا, ورنہ میں تو ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا. تو وہ ایک ایسا اسپیشل بانڈ ہے جس کی یادیں ظاہر ساری زندگی رہیں گی. یہ ایک یونیک بانڈ ہوتا ہے دنیا میں بچے کا والد یا والدہ سے, اور عموماً بچے والد ناراض نہ ہوں لیکن ماؤں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. کچھ چیز چاہیے ہو تو باپ کے پاس بھاگ جاتے ہیں. مجھے بتائیں شیخ صاحب یہ کہ پتہ نہیں میرے اور بھائی تو شاید اتنے کلوز نہیں تھے. جس دن میری ماں مری اسی دن مجھے 7 سال قید ہو گئی, اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا سانحہ تھا. آوارہ کلاشن کوف میں مجھے پکڑ دیا, اور لیکن مہربانی ہوئی اور میں جنازے میں شریک ہوا, اور باقی میں کسی تعزیت لے نہیں سکا اپنی ماں کے جنازے کی, اور جنازہ میں نے پڑھا اپنی والدہ کا. اور لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا بالکل. اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں گے کہ آپ کا بچپن کیسے, مطلب کیسا گزرا, کیا کرتے تھے آپ بچپن میں, کیا کرتے تھے, کیوں اس زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. میں بچپن میں بڑا خوددار سا بچہ تھا. میں چائلڈ لیبر تھا, اسی لال حویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا, اور اس زمانے میں 50-100 روپیہ بڑا روپیہ ہوتا تھا, اور اسی زمانے میں یہ لال حویلی میری خواہش تھی. اللہ نے میری ساری خواہشیں, بعض کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا, یہ میری خواہش تھی کہ میں ایک دن لال حویلی میں رہوں. اس کے نیچے میں چھاپا لگاتا تھا, اور کہنے کو تو وہ طوائف تھی بدو بھائی, پر دنیا کی عظیم ترین عورت تھی. اور جو وہ سگریٹ کی ڈبی بھی خالی کرتی تھی, تو ہم بچپن میں ڈبیاں کھیلتے تھے, وہ بھی مجھے دیتی تھی, محلے والے کسی اور بچے کو نہیں دیتی تھی. اس لیے میرے محلے والے بچے اس کے گھر کے پتھر مارتے تھے کہ صرف شیخ رشید کو اپنی خالی ڈبی دیتی ہے 3 کیسل کی, ہمیں نہیں دیتی. سو بھرپور بچپنا گزارا, اور بھرپور میں پولی ٹیکنک نہیں جانا چاہتا تھا, گارڈن کالج روز جاتا تھا سائیکل پہ, لیکن میرے بھائی میرے سے بڑے تنگ تھے. وہ کہتے تھے یہ بہت شرارتی ہے, روز لڑائی ہوتی ہے اس کی کالج میں.
پھر میں پولی ٹیکنک میں جب سزا ہو گیا پھر میں نے گورڈن کالج سے آ کے پولی ٹیکنک میں بھی میں نائب صدر جوائنٹ سیکرٹری رہا اور پھر سزا ہو گیا پھر بلیک لسٹ ہو گیا پھر میں نے گورڈن کالج دھوکے سے پھر داخلہ لے لیا اور کورٹ نے مجھے اسٹے دے دیا کہ پڑھنے پر پابندی نہیں لگ سکتی سزا یافتہ بچے پر اور پھر میں نے گریجویشن گورڈن کالج سے کی اور میں گورڈن کالج میں اپنے شہر کا سب سے پاپولر نوجوان تھا ماشاءاللہ. اور اس زمانے میں گورڈن کالج سے ہی باچا خان اور اکبر بگٹی اور پیر پگاڑا صاحب اور اس زمانے سے ہی میں نے ان سے تعلقات بنا لیے ہوئے تھے اور گورڈن کالج سے میں نے بھرپور سیاست کا آغاز کر دیا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کب میری عمر ہو میں کونسلر بنوں. میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ بھئی میری عمر ہی نہیں ہو رہی. میں نے میرے محلے کے اشرف سینڈو صاحب تھے چیئرمین جن سے میں بڑا متاثر تھا. وہ لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب کے والد تھے جو بعد میں پرنسپل سیکرٹری بنے مشرف کے. میرے ساتھ بھی انہوں نے جب میں بھی منسٹر بنا تو میں نے بہت دیر انتظار کیا کس دن میری عمر ہو اور میں کونسلر بنوں اور جب میں کونسلر کاغذ داخل کرائے تو مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر میں سائیکل لے کر تو ہمایوں اختر والد کے گھر اختر عبد الرحمن کے گھر داخل ہو گیا. وہ مجھے پوچھے آپ آ کیسے گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بس سائیکل پہ آ گیا ہوں نکل کے چھپ چھپ آ کے. سو مجھے اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی اور میں کونسلر بن گیا اور بہت ساری ووٹوں سے بن گیا. اور پھر میئر کا الیکشن میں 1 ووٹ سے آ رہا, دوسرا میئر کا الیکشن بھی میں 2 ووٹوں سے آ رہا. جیت کے گیا گھر سے لوگ ووٹ زیادہ لوگ میرے ساتھ تھے. ان سے حلف لیا ہوا تھا میں نے بہت زبردست, لیکن طاقت کے آگے حلف بھی جھک جاتا ہے بے شک. اور پھر میں نے ڈائریکٹ چھوٹ ماری اور قومی اسمبلی میں آ گیا اور پھر چل. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے کتنے وزیر اعظم لیکن میں نے بزنس کیا یہ نہیں. جی میں پاکستان میں کوئی جو نہیں دیکھا اس کا نام پوچھیں مجھ سے. نہیں واقعی یہ تو سارے دیکھے کون سا نہیں دیکھا آپ نے کون سا اور میں سلک کا پاکستان میں ایکسپرٹ. جب سے میں ہوش میں آیا میں نے دوستی نمبر 1 سے کی اور دشمنی نمبر 1 سے کی. میں سلک کا ایکسپرٹ تھا. میں نے شمباشی ڈائچی سے, شاید کسی کو یہ بات نہ پتا ہو کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سلک کا ایکسپورٹر تھا اور میں نے شمباشی ڈائچی جاپان سے یہ علم حاصل کیا. اور ابھی بھی یہ جو میں آپ کے ساتھ پی رہا ہوں جوس اس میں شہتوت ہے کیونکہ میں ریشم کے کیڑے سے محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں سانپوں کے کام کی طرف جانے لگا تھا کہ سنیک فارمنگ میں جانے لگا تھا کیونکہ جب میں سلک فارمنگ میں تھا تو نارتھ کوریا میں مجھے ایسے لوگ ملے, انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے, تو کدھر ریشم کے کیڑوں پہ ساری دنیا میں لگا ہوا ہے, سانپوں کو فارم کھول. وہ میں نے سانپوں کے فارم ہاؤس بنایا لیکن پھر میرا دماغ چکر ہو گیا اور وہ جگہیں پھر فریڈم ہاؤس کی کسی اور جگہ استعمال ہوئی اور اس لیے میں سلک اور کارپیٹ تک, کیونکہ میں جب قید ہوا تو میں نے قالین سازی وہاں سیکھی بچپن میں. تو اچھا شیخ صاحب ایک بات جب میں قید ہو گیا تو میں محنت کرتا تھا قید میں بھی اور آپ نے قالین سازی سیکھی. شیخ صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے بہت سارا ایجوکیشنل حوالے سے بھی تو کام کیا ہوا ہے نا. سکول جو ہے اس وقت عمر خان بندیال کے والد جو تھے ایف کے بندیال کمشنر تھے, سو میں نے یہ فاطمہ جناح یونیورسٹی 1 کروڑ روپے میں بنائی. پھر میں نے F6 یہ 6 روڈ کی یونیورسٹی بنائی. پھر میں نے اللہ میرا گناہ معاف کرے یہ میرے کالج کا حصہ تھا, میں بڑا سٹرونگ پریزیڈنٹ تھا گورڈن کالج کا. اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ کافی عرصہ میں گورڈن کالج کا پرنسپل بھی رہا بطور اسٹوڈنٹ. میں نے بھگا دیے پرنسپل سارے اور ٹیک اوور کر لیا گورڈن کالج. اور سو شیخ رشید واز دی پرنسپل آف گورڈن کالج. تو پھر یہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی بنائی. اس پہ ریئیکشن ہو گیا کہ لوگ